बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोज़ी वॉइस चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ जो बेल आइकन है इसको भी क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। आज भी जब हर रात को तेज हवाएं चलती हैं मुझे नींद नहीं आती। वो रात भी बड़ी सर्द और वहशतनाक थी। वादी की यख बस्ता हवाएं घर के बंद दरवाजों से सर फोड़ रही थी। कमरे में आतशदान सुलग रहा था और नरम गरम बिस्तर पर मेरे भाई सुहेल के दोनों बच्चे अपनी माँ के साथ लेटे हुए सो रहे थे। रात के 2 बज चुके थे लेकिन भाई जाग रहे थे। मुझे बराबर वाले कमरे से उनके टहलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इत्तेफाक है मुझे भी नींद नहीं आ रही थी और भाई के कदमों की आहट मेरे दिल में घबराहट पैदा कर रही थी। ये आज रात की बात ना थी। अरसा दराज से भाई का यही मामूल था, जब सारी महलूक सोई होती वो जाग रहे होते और अपने कमरे में टहल टहल कर माजी की यादों से कश्त होने में मसरूफ रहते। मैं जानती थी कि ऐसा किस वजह से है और किसी की यादें उनको शब भर सोने नहीं देती। वही जो मुड़कर भी उनकी याद मारकर भी उनकी यादों में जिंदा थी, महकते गुलाबों की मानद तरोताज़ा थी। इस सितम घर की रूह ने हम दोनों बहन भाई के अंदर बसेरा कर लिया था और वादी की तेज हवाओं के साथ वो हमको जगाने आ जाती थी। इन दिनों हमने बीए का इम्तिहान दिया था। कोई मसरूफियत ना होने के सबब हम बहन भाई बोर हो रहे थे। तभी वालदा ने कहा कि मामू के पास चले जाओ। हमारे मामू सवात में कई बागों के मालिक थे। उनके पास कई ट्रक भी थे जिस पर वो अपना माल लोड कर कर शहर ले जाया करते थे। बस से उतरकर हम गांव के टेढ़े मेढ़े मगर सरसब्ज व शदाब रास्तों पर तेजी से दौड़ते रहते थे। मुद्दत बाद हम दोबारा इन खूबसूरत रास्तों को देख रहे थे। सेब, खुबानी और आलूचे के दरख्त महक रहे थे। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। फितरत अपने पूरे अरूज पर थी और मैं सोच रही थी कि गाँव कितना खूबसूरत है। हमारे शहर में क्या रखा है? गाड़ियों का शोरगुल, कारखानों का जहरीला धुआं, जहाँ जिंदगी मशीन जैसी थी। और इस जन्नत जैसी वादी में न ट्रैफिक का शोर, न धुआं और न मशीनों की गड़गड़ाहट। जब हम बागों से घिरे हुए मामू के खूबसूरत घर के सामने पहुंचे, उस वक्त दिन के 11 बज रहे थे। मैं तो दौड़ती हुई नानी अम्मा के पास चली गई जो बरामदे में बैठी थी, जबकि भाई सुहेल ममानी को सलाम करने किचन पहुंचे। ममानी ने बचपन में सुहेल भाई को गोद लिया था और 3 साल बाद जब वो एक बेटी की माँ बन गई तो वालदा सुहेल को वापस ले आई थी। ताहम सुहेल अब भी ममानी को अपनी माँ के जैसा चाहता था। किचन से खाने की इश्तिहार अंगेज खुशबुएं आ रही थी और जो खाना बना रही थी भाई सुहेल का ख्याल में वो भला ममानी जान के सिवा और कौन हो सकता था। उनकी पूछ दरवाजे की तरफ थी, सुरख शाल ओढ़े हांडी में चम्मच चला रही थी। सुहेल उसे ममानी ही समझता था, हालांकि वो उनकी साहबजादी राबिया थी जो कद्दो कामत में अपनी माँ जैसी हो चुकी थी। लेकिन हम तो बहुत सालों बाद यहाँ आए थे। इस दौरान राबिया बड़ी हो चुकी थी, ये ख्याल ही नहीं रहा था। तभी भाई ने ममानी अम्मी कहकर पीछे से अपनी बाहों में ले लिया। घबरा कर राबिया मुड़ी तो भाई को पसीना आ गया, जैसे बिजली का करंट लग गया हो। वो बुखला कर पीछे हट गए। सुरख शार फिसल कर राबिया के कंधों से गिर गई। धानी लिबास में उसका बदन थर थर कांप रहा था। भाई की इस अचानक हरकत से वो डर गई थी। जरा सा संभली तो होश आया, सामने एक नौजवान को खड़ा पाया। उसकी आंखों में गुस्सा था। भाई भी बुखलाकर किचन से बाहर निकल आए, तभी सामने से उनको ममानी आती दिखाई दी। सुहेल उनको कैसे बताते क्या हादसा हुआ है कि अब अंदर कदम रखने की हिम्मत नहीं है। राबिया के होश संभालने के बाद उसकी हमसे ये पहली मुलाकात थी। उसकी निगाहों में हर वक्त गुस्सा रहता था, क्योंकि सुहेल से गलती की ऐसी उम्मीद नहीं थी। यही वजह थी कि राबिया ने इसके बाद खुद को सुहेल भाई से दूर ही रखा। शायद वो भैया को कोई बुरा इंसान समझ चुकी थी। वो तो अब उनके सामने आने से भी डरने लगी थी। इंसान जब ज्यादा किसी से दूर रहने की कोशिश करता है तो ये दूरी उसकी कशिश और ज्यादा बढ़ा देती है। भाई के साथ भी यही हुआ। जिस कदर राबिया उनसे दूर रहती, इतनी ही वो उनको अच्छी लगती। वो उसको अक्सर दूर से ही देखते रहते कि अपनी माँ से हंस हंस कर बातें करती है। तब उसकी मुस्कुराहट उसके हुस्न में चार चांद लगा देती थी और उसके होंठों पर दांत मोतियों की मानक जगमगाते उठते थे। मेरे मामू की ये इकलौती साहबजादी इतनी प्यारी थी कि उसकी हंसी हमारे दिलों में उजाला कर जाती थी। लेकिन जितने दिन हम सवात में रहे, सुहेल भाई अपनी इस कजन से बात करने को तरसते रहे। उसका गुस्सा किसी सूरत कम ही ना होता था।
گھر میں ہنسی خوشی کا ماحول نہ بن سکا۔ سہیل کے ہوتے تناؤ کی صورت رہنے لگی۔ تب بھی وہ صبح سویرے اٹھ کر ماموں جان کے ساتھ ٹرکوں کے اڈے پر چلا جاتا۔ دوپہر کو اگرچہ سب ایک ہی دسترخوان پر کھانا کھاتے، لیکن رابعہ اس وقت بھی پلیٹ میں کھانا ڈال کر اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ ایک دن میں یہ دیکھ کر حیران رہے گی کہ رابعہ کے کمرے میں بہترین شاعری ادب موجود ہے۔ ہمارا خیال تھا کہ وہ گاؤں کی ان پڑھ لڑکی ہے، اس کو بلا علم و ادب سے کیا سروکار، لیکن ہمارا خیال غلط تھا۔ ممانی دن بھر گھریلو کاموں میں مصروف رہتی، ماموں دن رات کاروبار میں مگن ہوتے، میں نانی اماں کے پاس گھسی رہتی، نہیں تو رابعہ سے باتیں کرتی۔ یوں سہیل بھائی یہاں آ کر تنہائی کا شکار ہو گئے۔ وہ سارا دن وادی میں آوارہ گھومتے اور پچھتاتے کہ اندھا دھند رابعہ کو ممانی سمجھ کر گلے مل گئے، اور اب یہ لڑکی ان کو صفائی کا موقع بھی نہیں دے رہی تھی، مگر ناراض رہ کر مسلسل سزا دیے جا رہی تھی۔ لیکن پھر خدا نے انہیں صفائی کا موقع فراہم کر ہی دیا۔ ایک روز جب آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، سہیل بھائی باغ میں گئے۔ وہاں رابعہ کرسی ڈالے بیٹھی تھی، ہاتھ میں کتاب تھی۔ دفتن بوندا باندی شروع ہو گئی۔ یکدم بادل زور سے گرجا، وہ چونک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تبھی بھائی نے کہا، ڈرے مت، بجلی یہاں نہیں گرنے والی۔ بجلی کا کیا بھروسہ، رابعہ نے جواب دیا تو میرے بھائی کو اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع مل گیا۔ معافی چاہتا ہوں، اس روز آپ کی پشت سے میں آپ کو مامی سمجھا، اور آپ تو جانتی ہیں کہ میں ان کو ماں کا درجہ دیتا ہوں، اس لیے اس روز غلطی میں آپ کو تھام لیا۔ وہ بولی، چھوڑ دیجئے، آئندہ چہرہ دیکھ لینے کے بعد کسی کو تھامیے گا۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا، بارش شروع ہو گئی ہے، اندر چلیں۔ اس نے معافی کی بات کو نظر انداز کر دیا، لیکن بھائی کے ساتھ قدم بہ قدم چلتی ہوئی گھر کے اندر آ گئی تو محسوس ہو گیا کہ معافی قبول ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ چائے کا کپ لے کر گئی۔ بھائی نے کپ لے لیا۔ اس روز ان کے درمیان اجنبیت کی دیوار گر گئی۔ اب سہیل جب ماموں کے ساتھ دوپہر کو گھر لوٹتا، اس کی آنکھوں میں ان کے لیے انتظار کے چراغ روشن ہوتے۔ بھائی تو اتنے ہوش تھے کہ عالم بیداری میں ہی نہ جانے کتنے خواب دیکھ ڈالے۔ ہم 2 ماہ سے زائد ماموں کے گھر ٹھہرے تھے، تبھی امی کا ہاتھ آ گیا کہ اب آ جاؤ، ہم تمہارے لیے اداس ہیں۔ جب ہم واپس چلنے کو ہوئے، میں نے رابعہ کی طرف دیکھا، وہ بے حد اداسی سے سہیل بھائی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں اور بھائی کافی دن اداس رہے اور سوات میں گزارے ہوئے دنوں کی باتیں یاد کرتے تھے۔ 3 ماہ گزرے تھے کہ ماموں کے گاؤں سے کسی رشتے دار کی شادی کا کارڈ آ گیا۔ بھائی کارڈ پا کر نہال تھے کہ پھر سے گاؤں جانے کا بہانہ ہاتھ لگ گیا ہے۔ ہمارے گھر سے بھائی ہی جا سکتے تھے، سو وہی شادی میں شرکت کے لیے گئے۔ یہ دوسرے ماموں کے بیٹے کی شادی تھی۔ گاؤں میں شادیاں سادگی سے ہوتی تھی، لیکن اس گھر میں یہی پہلی خوشی تھی۔ شادی دھوم دھام سے ہو رہی تھی۔ سہیل بھائی اس بار چھوٹے ماموں کے مہمان تھے، انہی کے گھر ٹھہرے تھے۔ مہندی والی رات آ گئی۔ چھوٹے ماموں کے گھر سے لڑکیاں چلی تو دولہا کے چھوٹے بھائی نے سہیل بھیا سے کہا، تم بھی چلو۔ گاؤں کے رواج کے مطابق لڑکیاں اکیلی گھر سے نہیں نکلتی، لہٰذا یہ دونوں ان کے ساتھ، مگر ان سے تھوڑا سا آگے چلتے جا رہے تھے۔ 2-4 گھروں کے بعد لڑکیاں رابعہ کے گھر گئی، اس کو بھی ساتھ لینا تھا۔ رات اگرچہ چاندنی تھی، لیکن بادلوں کی وجہ سے کچھ اندھیری تھی۔ رابعہ کو ساتھ لے کر لڑکیاں باہر آئی۔ رابعہ ٹھہر کر اپنی چادر درست کرنے لگی۔ جب اس نے چادر کو اچھی طرح اوڑھ لیا تو سہیل نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی۔ وہ ان کی طرف دیکھ رہی تھی، تب سہیل کو لگا جیسے وہ انہی کی وجہ سے بہانے سے ٹھہر گئی تھی۔ وہ چند منٹ ٹھہر کر بھائی کو دیکھتی رہی۔ لڑکیاں آگے نکل گئی تو عدیل کی آواز آئی، یار سہیل چلو بھی، اب کیا کر رہے ہو؟ شاید ان کی چپل ٹوٹ گئی ہے۔ سہیل بھائی نے گھبرا کر بہانہ کیا تھا۔ رابعہ کو بھی احساس ہوا کہ وہ لاشعوری طور پر ایک دوسرے کی خاطر چند لمحوں کے لیے رک گئے تھے۔ تبھی تو وہ دوڑتی ہوئی جلدی سے لڑکیوں کے جھرمٹ میں داخل ہو گئی۔ لڑکیاں دلہن کو گھیرے ہوئے تھی اور مہندی لگائی جا رہی تھی۔ بے اختیار سہیل نے اپنا ہاتھ رابعہ کے سامنے کر دیا۔ مہندی کا تھال اس سامنے رکھا تھا، اس نے انگلی سے ان کی ہتھیلی پر مہندی لگا دی۔ وہ رات سہیل کی زندگی کی ایک یادگار رات تھی۔ جب یہ دونوں رشتہ دار لڑکیوں کو ہجرے میں پہنچا کر آئے تو رابعہ کا چہرہ بھیا کی آنکھوں میں تھا، کیونکہ اس نے بہت خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے اور سب لڑکیوں سے اچھی لگ رہی تھی۔ شادی کی تقریب ختم ہوئی تو اس کا بڑے ماموں کے گھر جانا ہوا، جہاں رابعہ سے آلوچے کے باغ میں ملاقات ہو گئی۔ سہیل نے اسے بتا دیا کہ وہ کل واپس جا رہا ہے۔ رابعہ نے اسے بتایا کہ امی جان کہتی ہیں جو گھر داماد بنے گا میں اسی سے بیٹی کی شادی کروں گی، اور اس کا پولیس انسپکٹر ہونا بھی شرط ہے۔ سہیل تم یہ شرط اپنے والدین سے منوا لینا
کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس شرط کی بھیڑ چڑھ جائیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں رابعہ، ہر قیمت پر یہ ملازمت حاصل کروں گا۔ شہر آ کر بھیا نے ابو سے کہا کہ پولیس میں نوکری کرنا چاہتے ہیں، رشوت بھریں یا سفارش، جس طرح بھی ہو اس کو پولیس انسپیکٹر بنوا دیں۔ والد نے کافی کوشش کی، دوسرے محکمے میں تو اچھی ملازمت مل سکتی تھی، لیکن پولیس کے محکمے میں نہیں مل سکی۔ امی جان رابعہ کو بہو بنانے پر بہت زیادہ خوش تھی۔ والد صاحب بھی راضی تھے۔ وہ ماموں کے گھر رشتے کا عندیہ لے کر 2-3 بار گئے، لیکن ممانی کی عجیب شرائط کے سبب بات نہ بنی۔ پولیس کی ملازمت دلوانا ابو کے بس کی بات نہ تھی۔ والدہ اور نانی نے منت سماج کر کے ممانی سے یہ شرط ہٹوائی، مگر گھر داماد والی شرط پر وہ بددستور اڑی رہی۔ کہا کہ میری ایک ہی بیٹی ہے، اس کو خود سے جدا کر کے نہیں بھیج سکتی۔ دراصل وہ اسی بہانے ہم کو ٹالنا چاہتی تھی۔ ادھر والد صاحب کو یہ شرط منظور نہ تھی اور گھر داماد بننے پر تو بھائی بھی تیار نہ تھے۔ وہ کیونکہ بڑھاپے میں اپنے والدین کو چھوڑ دیتے اور ماموں کے گھر جاتے۔ ماموں ممانی خاموش تھے، تو ہم نے یہی سمجھا کہ وہ کچھ اور منت سماج کروا کر یہ رشتہ ہم کو ہی دیں گے۔ بھائی وہاں جاتے، ممانی اسی طرح پیار سے ملتے، لیکن اندر ہی اندر انہوں نے بیٹی کا رشتہ ایک دولت مند سردار کے ہاں طے کر لیا تھا، جس کی ہوا بھی ہم کو نہ لگنے دی۔ مگر تیاریاں ہو رہی تھی۔ اب جب بھی سہیل ممانی کے گھر جاتے تو وہ خود تو والہانہ انداز سے ملتی، لیکن رابعہ پریشان نظر آتی۔ وہ کھچی کھچی رہتی، پہلے کی طرح نہ ملتی۔ انہی دنوں سہیل نے بواسنا کو ریشمی کپڑوں پر گوٹا کناری ٹانکنے دیکھا۔ ممانی بھی فرصت کے وقت کچھ ایسے ہی کام کرتی نظر آتی۔ سہیل کو خوشگمانی کہ اس کی اور رابعہ کی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، تاہم وہ حیران تھا کہ رابعہ کی گلابی رنگت کیوں ماند پڑ جا رہی ہے، اس کی سیاہ آنکھوں کے گرد دھواں سا منڈلاتا رہتا ہے۔ ایک روز بھائی کو اس سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ اس نے کھچے کھچے رہنے کا سبب پوچھا۔ وہ چپ رہی۔ سوال کیا کہ تم کو کیا پریشانی ہے، اداس رہنے لگی ہو؟ رابعہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ سہیل نے بلاخر ممانی سے ہی پوچھ لیا کہ رابعہ کیوں خفا ہے اور آپ کیوں کپڑے پر گوٹا کناری کرتی رہتی ہیں، جبکہ وہ میرے ساتھ شادی پر خوش نہیں ہے؟ تمہارے ساتھ شادی؟ انہوں نے چونک کر کہا، تم سے کس نے کہہ دیا؟ اس کی شادی تمہارے ساتھ تو نہیں ہو رہی بیٹے، اس کی شادی ہم دوسری جگہ کر رہے ہیں، کیونکہ تم کو تو میں نے بچپن میں گود لیا تھا، اس لحاظ سے رابعہ تمہاری بہن ہے۔ یہ سن کر سہیل کو چکر آ گیا تھا اور اس کا ٹانگوں پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا اور اسی وقت گھر چلا آیا۔ اس کے بعد اس پر کیا گزری یہ ایک الگ واقعہ ہے، لیکن جو رابعہ پر بیتی وہ بھی کسی قیامت سے کم نہیں ہے۔ رابعہ بیاہ کر سردار صاحب کے گھر چلی گئی، ان کی بہو بن کر، لیکن ایک ایسے قلعے میں قید کر دی گئی جس کی دیواریں بہت اونچی تھی کہ وہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ وہ سخت پابندیوں میں جکڑ گئی تھی، اس کو میکے آنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس صورتحال سے گھبرا کر وہ بیمار پڑ گئی۔ سردار صاحب کا گھرانہ سخت روایات کا پابند تھا۔ یہاں نہ کوئی کسی کو پیغام بھیج سکتا تھا اور نہ خط لکھ سکتا تھا، اور نہ ہی کوئی رشتہ دار گھر کی عورتوں سے ملنے کے لیے جا سکتا تھا۔ شادی کو سال گزر گیا، انہوں نے رابعہ کو میکے نہ بھیجا۔ اب تو ممانی کا جی بھی گھبرا گیا کہ وہ کیسے گھرانے میں بیٹی دی ہے کہ جس کو خط تک لکھنے کی اجازت نہیں۔ ماموں جاتے باہر سے ہی مردوں سے مل کر اور خیر خیریت دریافت کر کے آ جاتے۔ بیٹی سے ملاقات ہوتی بھی تو لمحہ بھر کی، دور سے سلام کرتی اور قلعے کے اندر کہیں گم ہو جاتی۔ وہ اپنا حال احوال تک والد کو نہ بتا سکتی تھی۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ سردار صاحب اپنے بیٹے کے ساتھ زمینوں کے معاملات دیکھنے گئے تھے کہ وہاں تحصیلدار صاحب تشریف لائے۔ انہوں نے سردار صاحب کا پوچھا۔ ملازم نے بتایا کہ وہ زمینوں پر گئے ہیں۔ ملازمہ نے رابعہ کو بتایا کہ تحصیلدار صاحب فلاں گاؤں سے آئے ہیں، وہ سردار صاحب کا پوچھ رہے تھے۔ رابعہ نے گاؤں کا نام سنا تو اٹھ بیٹھی، یہ تو اس کے باپ کے گاؤں کا آدمی ہے۔ وہ بے قرار ہو کر حجرے سے نکلی اور مردانہ حویلی میں آ گئی۔ اس وقت تحصیلدار اپنے گھوڑے پر سوار حویلی کی دیوار کے پاس سے گزر رہا تھا۔ گھوڑے کی پشت پر سوار ہونے کی وجہ سے اس کی پگڑی کا شملہ حویلی کی دیوار کے اوپر سے نظر آ رہا تھا۔ رابعہ حجرے کی چھت پر چڑھ گئی اور وہاں سے کمرے کی کھڑکی سے آواز دی، بھائی ذرا ٹھہریے۔ اس شخص نے اپنا گھوڑا ٹھہرایا اور پوچھا، کیا بات ہے بی بی؟ وہ نہیں جانتا کہ اس کو پکار کر روکنے والی اس گھر کی ملازمہ نہیں بلکہ بہو ہے۔ آپ فلاں گاؤں سے ہیں؟ جی ہاں۔ اچھا تو میرا یہ پیغام نسیم خان کو پہنچا دینا، ان کو کہنا کہ تمہاری بیٹی کہتی ہے کہ میرا کیا قصور تھا جو آپ نے مجھ کو اس قلعے کی اونچی دیواروں میں قید کروا دیا۔ مجھے یہ سونا روپیہ نہیں چاہیے، میں اداس ہوں، جلدی آ کر مجھے لے جاؤ۔ ایک لمحے کی بات تھی جس کو سن کر تحصیلدار صاحب نے اپنا گھوڑا آگے بڑھا دیا، لیکن یہ بات سارے علاقے میں پھیل گئی کہ تحصیلدار صاحب سے چھوٹے سردار کی بیوی نے بات کی ہے۔
سردار اور اس کا بیٹا جب گھر آئے تو ملازمین نے یہ بات ان کے گوش گزار کر دی۔ انہوں نے رابعہ سے پوچھا، کیا تم نے تحصیلدار کو روکا تھا جب وہ گھوڑے پر یہاں سے گزر رہا تھا؟ کیا تم نے اسے کھڑکی سے آواز دے کر روکا تھا؟ اور اگر روکا بھی تھا تو تم نے اس سے ایسی کیا بات کی؟ تم نے اس کو کیا بولا؟ جی ہاں، رابعہ نے جواب دیا۔ تم نے اس کو کیا کہا؟ میں نے اپنے والد کو پیغام بھجوایا کہ وہ آ کر مجھ کو لے جائیں، کیونکہ میں اس قید سے تنگ پڑ چکی ہوں اور اداس ہوں۔ سردار نے تحصیلدار کو بلوا کر پوچھا کہ تم نے میرے گھر کی خاتون سے کیا بات کی؟ تحصیلدار نے بھی وہی بات دہرائی جو رابعہ نے کہی تھی۔ سردار صاحب کو یقین آ گیا تھا کہ ان کی بہو کا تحصیلدار سے کوئی ایسا ویسا معاملہ نہیں تھا اور اس نے محض پیغام بھجوانے کی خاطر اس شخص سے کلام کیا تھا۔ تاہم یہ بھی ان کے نزدیک کم جرم نہ تھا۔ تحصیلدار چونکہ قصوروار نہ تھا، لہٰذا اس کو سزا دینا بنتا نہ تھا۔ اس سے اور بدنامی ہو جاتی، لیکن رابعہ کے لیے سزا تجویز ہو گئی۔ گھر کے بزرگ خواتین نے رابعہ کی سفارش میں بولنا چاہا تو سردار نے کہا، میں جانتا ہوں رابعہ کے تحصیلدار سے کوئی مراسم نہیں ہے، پیغام دینے کا یہ طریقہ، لیکن میرے لیے قابل برداشت نہیں ہے، یہ بے عزتی کی علامت ہے۔ آج اگر میں نے بہو کی اس غلطی کو درگزر کر دیا، کل اس گھر کی اور خواتین بھی غیر مردوں سے بات کرنے کی جسارت کر سکتی ہیں۔ اس واقعے کے ایک ہفتے بعد سردار نے اپنے علاقے میں معززین میں منادی کرا دی کہ فلاں جگہ میرے ڈیرے پر جمع ہو جانا۔ مقررہ وقت پر جب یہ لوگ جمع ہوئے تو رابعہ کو ان کے بیچ لایا گیا اور سب کے سامنے اس کو فرد جرم سنا دی گئی اور سزا پر فوراً عمل پیرا ہونے کا کہا گیا۔ بعد میں لاش کو جلا کر اس کی راکھ پہاڑی علاقے میں بہا دی گئی، کیونکہ لوگوں کے نزدیک ایسی عورتوں کی یہی سزا ہونی چاہیے تھی۔ ماموں جب اپنے کاروباری کاموں کو نمٹا کر سرحد سے لوٹے اور رابعہ سے ملنے گئے، وہاں ان کی بیٹی کی بجائے اس کی دردناک داستان کی واضح گشت ہی ان کو سننے کو ملی۔ وہاں رابعہ تھی کہاں؟ وہاں رابعہ تھی ہی نہیں جو ان کو ملتی۔ پورے علاقے کے لوگ ایک جیسی سوچ کے حامل ہوں، وہاں بیچارے ماموں ان کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ وہ روتے رہ گئے اور ممانی تو بیٹی کی موت کا سن کر ہی غش کھا کر گر گئی۔ اب وہ کہتی تھی کہ میں نے دولت مند داماد کی لالچ میں بیٹی کو قربان کر دیا۔ ماموں ممانی کا غم اپنی جگہ، لیکن میں اور سہیل بھی اس واقعے کے صدمے سے ہل کر رہ گئے۔ آج بھی ہم اس صدمے کو نہیں بھلا سکے۔ جب رات کے ویرانے میں یک بستہ ہوائیں پہاڑوں سے ٹکراتی ہیں تو ہم کو یہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ رابعہ کی بے گناہی کا ماتم کر رہی ہیں۔ دوستو یاد رکھے، بیٹی کا رشتہ کرتے وقت یہ ضرور دیکھے کہ وہ انسان بھی ہے یا نہیں، کیونکہ دولت کی کوئی اوقات نہیں۔ انسان اچھا، عزت دینے والا اور محبت کرنے والا ہونا چاہیے۔